मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। अरे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुवा हिलो हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवल अलियुल अज़ीम व सलातु व सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वाला अहले बैति तय्यबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल यौम इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल-इमाम अली इब्न अल-हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अल-मुमिनु नज़रुल मोमिनो इला वजहिल मोमिन लिल मवद्दति वल मुहब्बति लहुल इबादा। सलवात बर मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये जश्न हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनासिबत से जिसके लिए आप तमाम मोमिनीन शिरकत फरमा रहे हैं। इमाम की हदीस आपकी खिदमत में पेश किया है। इमाम फरमाते हैं कि मोमिन के लिए अगर मोहब्बत का इजहार करते हुए और मवद्दत का इजहार करते हुए मोमिन को देखता है तो ये उसका देखना इबादत करार दिया जाता है। मोमिन अगर मोमिन के चेहरे को देखता है मोहब्बत और मवद्दत के साथ तो ये नज़र करना इबादत करार दिया गया है। ये उस इमाम का कौल है जिसको ख़ुद ज़ैनुल आबिदीन कहा गया है, तमाम इबादत गुज़ारों की ज़ीनत। उसने इस चीज़ को भी वादे किया है कि अगर मोमिन किसी मोमिन के चेहरे को मोहब्बत के साथ देखता है तो ये इबादत है। यहीं से समझना चाहिए कि जब भी हम किसी मोमिन से मुलाकात करें तो दिल में बुग़्ज़ व हसद ना हो, दिल में गीबत और कीना ना हो। अगर मोहब्बत के साथ मिल रहे हैं तो ये मिलना इबादत करार दिया गया है। जब मोमिन के चेहरे को देखना इबादत है तो जो लोग अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत का इजहार करते हैं वो कितना इबादत होगा। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन-नज़्रु इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली मदीने में रहते थे, मौला अली कूफे में रहते थे, मौला अली मक्के में रहते थे, सभी देखते थे। लेकिन क्या सबको ये सवाब मिल जाएगा? ये सवाब इबादत का उसे मिलने वाला है जो मोहब्बत के साथ देखे। इंसान को इस्लाम जो है ये तालीम दे रहा है कि अगर तुम मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारोगे
تو قدم قدم پہ تمہارے لیے عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور والدین کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے، اور مومنین کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھنا عبادت ہے۔ یعنی اگر ہمارے دلوں میں محبت ہے تو ہم یہ عبادت قدم بقدم، لمحہ بلمحہ، پل در پل انجام دے سکتے ہیں۔ اپنے والدین کو محبت کے ساتھ اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، اور مومنین کو اگر محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، والدین مولا سجاد علیہ السلام نے عظمت بتلائی ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اور خاص کر مولا سجاد کا پیغام جو ہے وہ والدہ کے متعلق ہے۔ ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ دونوں قابل قدر ہیں، دونوں عظیم ہیں، دونوں کا حق ہمارے گردنوں پر ہے، ہمارے اوپر ہے۔ لیکن سیرت جناب سید سجاد یہ ہے کہ جب دسترخوان لگتا تھا تو امام کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھے، جبکہ تعلیم یہ ہے کہ دسترخوان پر سب لوگ بیٹھ کر کھائیں، اور دسترخوان کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے کہ 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہو کھانا کھانے کے لیے اور میں بھی آ جاؤں تو تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دسترخوان پر جب بیٹھے ہیں تو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر میں بھی آ جاؤں تو میری تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وقار، یہ عظمت امام نے دسترخوان کی بتلائی ہے کہ جب انسان دسترخوان پر بیٹھے تو یہ احترام ہونا چاہیے۔ لیکن چوتھے امام کبھی بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ اس کا سبب امام نے بتلایا کہ جس دسترخوان پر میری ماں بیٹھتی ہے ہو سکتا ہے وہ غذا اسے پسند ہو جو میرے سامنے ہو، اور اگر میرا ہاتھ ادھر بڑھ گیا تو وہ محبت کے بل پہ اپنا ہاتھ روک لے گی۔ یعنی امام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ماں کی خواہش جو ہے تمہاری وجہ سے پامال نہ ہونے پائے، تمہیں اس کی خواہشوں کا احترام کرنا چاہیے، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ امام اس لیے نہیں بیٹھتے تھے، یا بعض اس میں ہے کہ بیٹھتے تھے تو امام فقط وہیں سے غذا اٹھاتے تھے جو امام کے سامنے، امام ہاتھ بڑھا کر دوسرے رخ پہ نہیں اٹھاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو غذا لگی ہوئی ہے اس غذا کی خواہش میرے ماں کے دل میں ہو، ان کا ہاتھ ادھر بڑھنا چاہ رہا ہو، میرا ہاتھ بڑھ جائے تو ان کا ہاتھ رک جائے گا محبت کی بنا پر۔ مائیں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں۔ امام نے اپنے اس تعلیم سے ہم سب کے لیے پیغام دیا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھنا، ان کا احترام، ان کی خواہشوں کا احترام ہو، ان کی تمناؤں کا احترام ہو، ان کے ساتھ احسان سے پیش آنا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ محبت کے ساتھ اگر والدین سے پیش آ رہے ہو تو یہ عبادت قرار دیا گیا۔ مولا سجاد کو سید الساجدین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی تو شکر الہی بجا لاتے تھے، جب کوئی مصیبت دور ہوتی تھی شکر الہی بجا لاتے تھے، جب بندہ مومنین میں جو ہے اصلاح کرتے تھے
دو لوگوں میں اگر نفرتیں ہیں، دو لوگوں میں اگر لڑائی جھگڑا ہے، مولا دو مومنین کو جب ملاتے تھے تو شکر ادا کرتے تھے۔ اتنا زیادہ شکر ہے چوتھے امام کا کہ ہر لمحہ امام شکر کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو ملا دیا تو شکر، کوئی نعمت مل گئی تو شکر، کوئی مصیبت ٹل گئی تو شکر۔ اور پھر وہ واقعہ تو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ امام شکرانے کی نماز روزانہ 1000 پڑھتے تھے، 1000۔ امام کے باغات تھے، 500 درخت تھے، ہر درخت پر امام 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور یہ 2 رکعت نماز ہر درخت پر یہ پیغام تھا کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، اللہ نے جو کچھ تمہیں نوازا ہے، اس پہ تمہیں شکر بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شکر الہی کرو گے تو اضافہ ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو اور زیادہ ملے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شکر کرنے پہ امام اور زیادہ نوازتے ہیں، شکر کرنے پر اللہ اور دیتا ہے۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، ایک فقیر آیا، اس نے سوال کیا، مولا نے اسے 400 درہم دیا، 400 درہم۔ کس کو؟ ایک فقیر کو۔ جب اسے ملا تو اس نے شکر ادا کیا، شکر الہی، اور اس کے بعد امام کا بھی شکریہ اس نے ادا کیا۔ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے، ہمیں معلوم ہے یہ صدقہ ہم جو نکال رہے ہیں یہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کیا پہنچ جاتا ہے۔ کردار میں معصوم یہ تھا کہ جب صدقہ دیتے تھے تو پہلے اس کو بوسہ لیتے تھے، اس کے بعد دیتے تھے۔ ہمیں یہ سب معلوم ہے، لیکن ہم کتنا صدقہ نکالتے ہیں؟ 5 روپیہ 10 روپیہ، جبکہ معلوم ہے یہ خدا تک پہنچنے والا ہے، جبکہ معلوم ہے یہ 70 بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، جبکہ معلوم ہے یہ فنا نہیں ہوگا، یہ بقا رہے گی اسے، یہ آخرت میں ہمیں ملنے والا ہے، پھر بھی ہم کتنا نکالتے ہیں؟ امام نے فقیر کو 400 درہم دیا، بہت بڑی رقم تھی۔ جب اسے ملا تو اس نے شکر خدا ادا کیا، امام کا شکریہ ادا کیا۔ جیسے ہی اس نے شکریہ ادا کیا، امام نے اپنے دست مبارک سے انگوٹھی اتار کر اسے دے دی۔ اس انگوٹھی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ 10,000 درہم کی تھی۔ کیوں دیا فقیر کو؟ شکر کرنے کی وجہ سے اور زیادہ دے دیا۔ محمد والی محمد کے تو جتنا زیادہ ہم شکر ادا کریں گے ہمارے یہاں اضافہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے بعد دعا اور دعا کے بعد سجدہ شکر ہے۔ یہ سجدہ شکر جو ہے جلدی والا نہ ہو، یہ سجدہ شکر جلدی بھاگنے والا نہ ہو، یہ سجدہ شکر یہ نہ ہو کہ بس نماز تمام ہو گئی اور یہ کرنا ہے اس کے بعد تو ہمیں جلدی بھاگنا ہے، نہیں۔ یہ سجدہ شکر جو ہے اطمینان کے ساتھ ہو، یہ سجدہ شکر جو ہے اخلاص کے ساتھ ہو، یہ سجدہ شکر جو ہے محبت کے ساتھ ہو، یہ سجدہ شکر جو ہے اس میں تھوڑا وقت لگائیں۔ فقط اس بات کا شکر نہیں کہ آج کی نماز ادا ہو گئی، فقط اس بات کا شکر نہیں کہ آج وقت پہ نماز ہو گئی، فقط اس بات کا شکر نہیں کہ آج جماعت سے نماز ہو گئی،
فقط اس بات کا شکر نہیں کہ توفیق خدا ملی کہ ہم نے نماز پڑھ لی، بلکہ اس شکر کو اور آگے بڑھائیں کہ پروردگار اس بات کا شکر ہے کہ ہمیں مومن بنایا ہے، پروردگار اس بات کا شکر ہے کہ ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا بنایا ہے، پروردگار اس بات کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت سے متمسک ہیں، پروردگار اس بات کا شکر ہے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں، پروردگار اس بات کا شکر ہے کہ ہم محفل کر رہے ہیں۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے، جتنا شکر بڑھتا جائے گا خدا اتنا نوازتا جائے گا۔ ایک صلوات بر محمد علیہ۔ حیدری محمد والے محمد صلوات، محمد والے محمد۔ ہم ہر لمحہ شکر کریں، اور نماز کے بعد جو سجدہ شکر ہے یہ تو مولا کی یاد میں ہے۔ مولا شب ہجرت جب رسول کے بستر پر جا رہے تھے تو یہی پوچھا تھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ جب رسول نے فرمایا اے علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی، تو میرے مولا اور آقا نے سلامتی نبی کے لیے شکر ادا کیا ہے کہ میرے سونے سے نبی کی جان بچ جائے گی۔ تو یہ سجدہ شکر ہے جو ہم نماز کے بعد ادا کرتے ہیں، کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، ہمیں معلوم ہے یہ علی کی سیرت ہے تو اسے اطمینان سے پڑھنے کی ضرورت ہے، جلدی کی ضرورت نہیں۔ ایک صلوات بر محمد علیہ۔ اہل بیت نے شکر کرنا سکھایا ہے، جتنا زیادہ شکر کر سکتے ہو اللہ اس سے زیادہ نوازے گا۔ ائمہ معصومین نے اس سے زیادہ نوازا ہے، امام اسے زیادہ نوازتے ہیں۔ امام کو زین العابدین کہا جاتا ہے، عابدوں کی زینت ہے، عبادت کی زینت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ رسول زمانہ امام سجاد میں ظاہراً نہیں ہے، 11 ہجری کو رسول اللہ کی رحلت ہے، 38 ہجری کو چوتھے امام کی ولادت نہیں ہے، لیکن نبی نے اپنی زندگی میں اپنے بعد آنے والے سارے جانشینوں کا نام بیان کر دیا۔ ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم ایک سلسلے سے متمسک ہو جائیں، وہ ہمیں دوسرے سلسلے تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہم نبی سے مل جائیں، نبی علی کے حوالے کریں گے، علی حسن کے حوالے کریں گے، حسن حسین کے حوالے کریں گے، حسین جو ہے چوتھے امام کے حوالے کریں گے۔ ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سیرا پکڑ لو پھر وہ تمہاری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ لہذا نبی اللہ نے اپنے زمانے میں اپنے بعد آنے والے سارے جانشین کا تعارف کرا دیا، نام بھی پیش کر دیا، صفات بھی بتلا دیے، القاب بھی بتلا دیے، کنیت بھی بتلا دی، ان کے صفات بھی بتلا دیے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ نبی اللہ نے فرمایا میرا چوتھا جانشین اس کا نام زین العابدین ہوگا۔ کیوں؟ کہا جب بارگاہ الہی میں پوری مخلوق حاضر ہوگی، آخرت میں خدا آواز دے گا زین العابدین کہاں ہے؟ تو میرا فرزند جو ہے لبیک کہتا ہوا آگے جو بڑھنے والا ہے اسی کو زین العابدین کہا گیا ہے۔ نعرے حیدری محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔
محمد والے محمد۔ جب اللہ پکارے گا زین العابدین کہاں ہے میدان محشر میں، تو وہاں سے جو ہے لبیک کہتے ہوئے جو آگے بڑھنے والی ذات گرامی ہے وہ امام زین العابدین کی ہوگی، اسی لیے ان کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے بتلایا ہے، رسول اللہ نے ہمیں سب کچھ بتلا دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن اگر مومن کو جو ہے دیکھتا ہے، ملاقات کرتا ہے، چہرے کو دیکھتا ہے اور محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، مودت کے ساتھ دیکھتا ہے، یہ عبادت ہے۔ اور پھر امام کی ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ تمام امور خیر کی ابتدا جو ہے، شروعات، تمام امور خیر کی چابی جو ہے وہ صداقت پہ ہے۔ کوئی بھی کام آپ خیر کا شروع کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ نیکی شروع کر رہے ہیں، اس کی شروعات جو ہے وہ چابی جو ہے وہ صداقت پہ ہونا چاہیے، اور ہر نیکی کی انتہا جو ہے وہ وفاداری پہ ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام شروع کرو، نیکی کرو، تو اس نیکی کی شروعات جو ہے وہ صداقت پر، اور جب انسان سچ بولے گا تو ہر ایک کو اس کے اوپر یقین ہوگا، اطمینان ہوگا، بھروسہ ہوگا، اور یہ رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن جب انسان شروع میں ہی جھوٹ بول دے، ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ، تیسرا جھوٹ، حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک جھوٹ انسان بولتا ہے پھر اس کو بچانے کے لیے اسے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ امام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، اس لیے کہ جو بھی جھوٹ بولے گا، کہیں بھی جھوٹ بولے، کاروبار میں ہے، گھر میں ہے، سماج میں ہے، دین میں ہے، دنیا میں ہے، یہ جھوٹ آیا آپ کی نیت میں خلل پڑ گیا، آپ کے جذبے میں خلل پڑ گیا، آپ کے روحانی اثرات میں خلل پیدا ہو گیا، آپ محبت اہل بیت کا دم بھر رہے ہیں لیکن یہ جو ہے آپ اندر سے کھوکھلے ہو چکے۔ کیوں؟ امام کی تعلیم یہ ہے کہ جو بھی نیک کام کرو اس کی شروعات صداقت سے ہو۔ تھوڑی دیر کی مجبوری ہے کہ آپ سچ بول کر کمزور پڑ جائیں گے، لیکن اندر سے آپ مطمئن ہوں گے، روحانی اعتبار سے آپ مطمئن ہوں گے، اہل بیت کی نگاہ میں آپ عظیم ہوں گے، خدا کی بارگاہ میں آپ بلند ہوں گے۔ کیوں؟ آپ نے خدا، رسول اور اہل بیت کی تعلیمات کو اپنایا ہے، اور جو خدا، رسول اور اہل بیت کی تعلیم کو اپناتا ہے وہ کہیں ذلیل نہیں ہوتا۔ دنیا والے سمجھتے ہم ذلیل کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں کتنا عزیز ہے اسے کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ امام فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی بنیاد، اصول، مفتاح، چابی صداقت پہ ہو، اور اس کا اختتام، اس کا اینڈ وفاداری پہ ہو۔ کسی سے بھی مل کر آپ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی پروگرام ترتیب دے رہے ہیں، اس میں وفاداری بہت اہم ہے، اور اس کی مثال اگر دیکھنا ہے تو کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی گئے ہیں اگرچہ مختصر تھے لیکن یہ اتنے سچے تھے کہ اگر کہہ دیا ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو آخر تک وفاداری نبھائی۔ کربلا سے ہمیں بہت پیغام ملتا ہے۔ امام کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ساتھ دیں گے، انہوں نے اگر اقرار کر لیا تو وہ ثابت قدم ہیں، وفادار ہیں۔
अहले बैत के दुश्मनों पर लानत है। हाय करी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार तो अज़ीज़ान गिरामी, सैयद सज्जाद जिन्होंने करबला को अपनी आँखों से देखा है, हमें अज़ादारी कैसी करनी चाहिए, हमें इमाम के मकसद में कैसे शामिल होना चाहिए, हमें इमाम का मिशन कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इस बात को सैयद सज्जाद ने देखा है। चुनांचे पूरी ज़िंदगी करबला के बाद इमाम मकसद करबला को बचाने के लिए और मकसद करबला पहुँचाने के लिए और करबला के पैगाम को बका रखने के लिए इमाम ने खिदमतें अंजाम दी हैं। और वो खिदमतें ये थीं कि अपनी औलाद को अज़ादारी के लिए तैयार करते रहे। खाना आता था रोते थे, पानी आता था रोते थे, बाजार से गुज़रते थे, कसाब की दुकान देखते थे रो देते थे, दुकान में दाखिल हो जाते थे और पूछते थे कि तुमने ज़बह करने से पहले पानी पिलाया था या नहीं पिलाया था। इस तरीके से इमाम ने अज़ादारी की है और इसी इमाम की अज़ादारी को जो है चौथे इमाम की इस अज़ादारी को पाँचवें इमाम ने देखा है, बहुत करीब से देखा। और जब इमाम का वक्त आखिर आया है तो इमाम ने जो है पूछा कि बेटा सज्जाद, जनाब सैयद सज्जाद ने अपने बेटे बाकिर से पूछा, बेटा बाकिर ये बतलाओ कि तुमने करबला में क्या देखा। ये वाक़या पेश करने का मकसद फ़कत ये है कि हमें अज़ादारी के लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, हमें करबला के पैगाम को पहुंचाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। फ़कत मुहर्रम तक डिपेंड न रहें, फ़कत शहादत पर डिपेंड न रहें। ये वजह है कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसको बाकी रखने की ज़रूरत है। हमारे बुज़ुर्गों का दिया हुआ हमारे पास जो है वो शब जुमा मजलिसें हैं। हमारे बुज़ुर्गों का जो कुछ हमारे यहाँ दिया हुआ है वो ज़ियारत इमाम है। इस चीज़ को बाकी रखें और इन्हीं से अज़ादारी मजबूत होगी, इसी से रिश्ता मजबूत होगा। जब वक्त आखिर चौथे इमाम का आया है तो उन्होंने अपने बेटे बाकिर से पूछा कि बेटा बताओ करबला में तुमने क्या देखा। उन्होंने सब कुछ बतलाया। तो जब अपने बेटे से सुना तो इमाम तड़प रहे थे। बेटे से सुनने का मतलब ये था कि इमाम दिखलाना चाहते थे कि जो कुछ तुम बयान कर रहे हो ये सुनने के बाद हम कितना तड़प जाते हैं। इमाम की जो शहादत हुई है आखिर वक्त में इमाम इस तरीके से तड़प रहे थे कि जो है वो तख्त से ज़मीन पे लेट गए और करबला की मुसीबतें सुनते सुनते ज़मीन पे तड़प रहे थे। जब पाँचवें इमाम ने इस तरीके से अज़ादारी देखी है तो यही अज़ादारी उन्होंने अपने बेटे इमाम जाफ़र सादिक तक पहुँचाई है। और पाँचवें इमाम ने इसी अज़ादारी को बाकी रखने के लिए अपने बेटे जाफ़र सादिक से वसीयत की थी कि ए बेटा, मेरे माल में से इतना हिस्सा 10 साल तक हज के सीज़न में मैदान मिना में लोगों को बिठाल कर, ख़ास तौर से औरतों को बिठाकर मेरे पैसों से 10 साल तक अज़ादारी इमाम हुसैन बर्पा की जाए। कौन सा सीज़न? हज का सीज़न। कौन सी जगह? मिना का मैदान, जहाँ सब कुर्बानी देने के लिए जाते हैं। ऐसे मौके पर अय्याम हज में 10 साल तक मेरे पैसों से अज़ादारी की जाए ताकि जब कोई पूछे ये क्या है तो इन्हें करबला बतलाया जाए।
ہمیں چاہیے کہ ہم عزاداری کو اس طریقے سے اپنی نسلوں میں منتقل کریں۔ یہی سید سجاد نے بتلایا ہے۔ جشن منائیں، عزاداری کریں، مجلس کریں، ماتم کریں، درس رکھیں، مولا کی تعلیمات پہ چلیں، مولا کو یاد کریں، مولا کی نذر و نیاز کرائیں، سب کچھ کریں، یہ کربلا یاد رہے۔ امام نے جو ہے بہت قریب سے دیکھا ہے اور بہت دنوں تک عزاداری کی ہے۔ ہم اور آپ تو مجلس کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، جشن کے بعد آرام کی نیند آ جاتی ہے، لیکن سید سجاد زین العابدین نے کربلا کے بعد کیسی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہم پانی دیکھتے ہیں تو ہمیں حسین یاد آتے ہیں؟ کیا ہمیں کھانا ملتا ہے تو کیا امام یاد آتے ہیں؟ لیکن جب چوتھے امام کے سامنے کھانا آتا تھا، پانی آتا تھا، تو امام روتے تھے، ہائے میرا بابا، بھوکا مارا گیا، پیاسا مارا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ تعلیمات ہے سید سجاد کی جسے ہمیں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو کچھ بھی امام کے نام پہ نذر و نیاز کر رہے ہیں، یہ بڑا قیمتی ہے، بڑا اجر والا کام ہے۔ اگر ہم نام خدا پہ کھلا رہے ہیں، نام مولا پہ کھلا رہے ہیں، نام اہل بیت پہ کھلا رہے ہیں، جشن کے نام پہ کھلا رہے ہیں، عزاداری کے نام پہ کھلا رہے ہیں، یہ بڑا مقام ہے، اس کا بہت اجر ملنے والا ہے۔ بس آخری منزل کہ جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، پروردگار سے باتیں ہونے لگیں۔ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ کوئی کام ہمارے لیے تم نے کیا ہے؟ کہا پروردگار تیرے لیے نماز پڑھی ہے۔ کہا یہ تمہارے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ نماز پڑھو گے تو تمہارے باقی اعمال قبول کر لیے جائیں گے۔ کہا موسیٰ ہمارے لیے کوئی کام کیا؟ کہا روزہ رکھا ہے۔ کہا یہ تم نے اپنے لیے رکھا ہے، جو روزہ رکھتا ہے اسے جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے، جہنم کی ڈھال ہے روزہ، تم نے جہنم سے بچنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ کوئی کام ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا تسبیح پڑھی ہے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ یہ کام تو تم نے اپنے لیے کیے ہیں، جتنا تسبیح پڑھتے جاؤ گے تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ جناب موسیٰ رونے لگے، پروردگار نماز اعمال کی قبولیت کے لیے ہے، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ہے، تسبیح درجات کی بلندی کے لیے ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کا فائدہ تو ہمیں۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ یہ سب کام تو تم نے اپنے لیے کیے، ہمارے لیے کیا کیا؟ موسیٰ رونے لگے۔ اہل بیت کا شکر ادا کرنا چاہیے، محبت ملی ہے شکر کرنا چاہیے، تعلیم ان کی ملی ہے شکر کرنا چاہیے، ان کی راہ پہ ہیں شکر کرنا چاہیے، عزاداری کر رہے ہیں شکر کرنا چاہیے، جشن میں آئے ہیں شکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اسی جشن کے ذریعے، اسی مجلس کے ذریعے، اسی عزاداری کے ذریعے ہمیں تعلیم اہل بیت مل رہی ہے۔ اہل بیت نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ وہ موسیٰ تھے، جب اللہ نے پوچھا تو وہ رونے لگے، انہیں پتہ چلا کہ یہ سب کام ہم نے اپنے لیے کیا ہے، ہم سمجھ رہے تھے خدا کے لیے کیا ہے، لیکن ہمیں شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ نے جو کچھ کیا، کہا یہ سب تمہارے لیے ہے، تو اللہ نے کہا موسیٰ ہمارے لیے جو کام کرنا چاہتے ہو وہ کام یہ ہے، کسی بھوکے کو اگر کھانا کھلا دو گے تو یہ کام میری رضا کے لیے ہوتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا اگر کھلا رہے ہو تو یہ کام میری رضا کے لیے ہوتا ہے۔ چوتھے امام کی زندگی میں ملتا ہے کہ امام رات کی تاریکی میں اپنی پشت پہ گلے لاد کر غریبوں کے دروازوں پر جا کر دے آیا کرتے تھے۔ امام کا ایک لقب ہے ذو صفانات، یعنی گٹھوں والا۔ امام کی پیشانی پہ بھی گٹھے پڑتے تھے اور امام کی پشت پہ بھی گٹھے پڑتے تھے۔
پیشانی کا گٹھا سجدہ شکر کی بنا پہ تھا اور پشت کا گٹھا اس بار کو اٹھانے کی وجہ سے تھا جو رات کی تاریکی میں امام غریبوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ اس میں کسی اولاد کو نہیں لیتے تھے، کسی صحابی کو نہیں لیتے تھے، کسی غلام کو نہیں لیتے تھے، امام یہ کام خود کرتے تھے۔ اور جب امام کی شہادت واقع ہو گئی تو پتہ چلا امام 100 فیملی کی ذمہ داری کھانوں کی اٹھاتے تھے، لیکن کسی کو نہیں بتایا۔ تو یہ واقعہ پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اگر تم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو گے تو یہ کام میری رضا کے لیے ہوتا ہے۔ امام نے بتلایا کہ رات کی تاریکی میں غریبوں تک اناج پہنچاتے تھے، یہ سیرت سید سجاد ہے۔ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا اتنا ثواب رکھتا ہے تو ذکر اہل بیت کر کے محب اہل بیت کو کھانا کھلانا کتنا زیادہ ثواب رکھتا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما، پروردگار اس ذکر کے صدقے میں اس گھر پہ اپنی رحمتوں و برکتوں کو نازل فرما، پروردگار جتنے مومنین یہاں پر شریک ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان سب کے گھروں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، پروردگار ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور سماوی روحی جسمانی سے محفوظ فرما، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور انکساری کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کے درمیان اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما، تعلیمات اہل بیت پہ عمل کرنے کی اور تعلیمات اہل بیت کو نشر کرنے کی توفیق عنایت فرما، ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ